बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में जितने लोग हैं एहतराम के लायक मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा के बाद। साहिब, इस वक्त मैं गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टनार जहानिया अलादाद कैटल फार्म में मौजूद हूँ। ये मेरा मादरी इल्मी है और जब से मैंने चैनल शुरू किया तो मेरी बड़ी ख्वाहिश थी, बल्कि हसरत, कि मैं इस स्कूल के असातिज़ा को भी इंशाअल्लाह ज़रूर इसमें शामिल करूँगा। रात मैंने राना समी साहब से रब्ता किया, मैं उनका भी इंटरव्यू करना चाहता था और इंशाअल्लाह वो बाद में होगा। तो वो ज़रूरी काम की गर्ज से मुल्तान जा रहे थे, तो मैंने कहा कि चलो मैं कुछ असातिज़ा के आज इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड कर लूँगा और राना साहब का और बाकी असातिज़ा के जो चाहेंगे बाद में। तो इस वक्त मेरे पहलू में बैठे हुए आमिर वकास ख़ान हैं। 55 टनार वहनीवाल से इनका ताल्लुक़ है। मशहूर व मारूफ उस्ताद ख़ान अमानुल्लाह ख़ान के ये साहिबजादे हैं। साहिबो, आप में से बहुत से लोग जानते हैं कि ये असातिज़ा का ख़ानदान है, ये एक ज़हीन ख़ानदान है और मैंने देखा कि रियाज़ी पर इस ख़ानदान को पूरी मुकम्मल दस्तरस हासिल है। ख़ान रंगीन ख़ान साहब अल्लाह उन्हें गरीब की रहमत करे, हमें छठी से लेके 8वीं तक वो रियाज़ी करवाते रहे। बड़े दबंग किस्म के उस्ताद थे, रियाज़ी पर बड़ा अबूर हासिल था। रोब और दबदबे के एतबार से वो क्लास में आते तो यकीन करें हमारे पसीने छूट जाते थे और कभी कभी वो कहा करते थे कि जब मैं क्लास में आता हूँ तो बड़े बड़े बच्चों के पसीने छूट जाते थे और हमारी हालत और भी पतली हो जाती थी। फिर अपना सुल्तान ज़रीन साहब, ये उस्ताद अमीर अफजल साहब के वालिद मरहूम थे, ये भी उस्ताद थे। उस्ताद गुलज़रीन ख़ान साहब ये आमिर वकास के दादा जान थे। इन्होंने कुछ अरसा मुलाजमत की, फिर ये बतौर टीचर इन्होंने रिज़ाइन दे दिए। अमानुल्लाह ख़ान साहब ख़ुद प्राइमरी स्कूल से होते हुए गवर्नमेंट हाई स्कूल 58 टनार चकशाना से रिटायर हुए। रियाज़ी पर उन्हें फुल अबूर हासिल था। इसके अलावा वो टेबल टॉक के बड़े माहिर हैं। सियासी मैदान हो, अदबी मैदान हो, इंग्लिश हो, रियाज़ी हो, काबिल रश्क तक उनको अबूर हासिल है। रिटायरमेंट की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अल्लाह ताला उन्हें सेहत व सलामती दे। हमारे अच्छे अहबाब में उनका शुमार होता है। मैं ख़ुद चकशाना हाई स्कूल में रहा तो हम बहुत करीब रह के हमने ज़िंदगी के दिन गुजारे। फिर फैज़ुल्लाह ख़ान मरहूम ये आमिर वकास के चचा जान थे, ये कुछ अर्सा पहले फौत हुए। चकशाना हाई स्कूल में ये भी टीचर थे, बहुत नेक इंसान थे। जब कभी वहाँ असातिज़ा आपस में किसी वजह से नाराज़ हो जाते तो ये यकीन करें मिन्नतें समाजतें बहुत कुछ करते कि यार सुलह कर लेनी चाहिए, अल्लाह ताला के नबी का ये फरमान है, हदीस ये कहती है, कुरान ये कहता है। और कभी हमने उन्हें ज़रूरत से ज़्यादा बोलते हुए नहीं देखा। जब भी हम देखते वो वज़ाइफ में मसरूफ़ होते। अल्लाह ताला उनको गरीब के रहमत करे। फिर अमीर अफजल ख़ान साहब भी टीचर रहे। फिर इनके चाचू ज़ियाउल्लाह ख़ान, वो भी गवर्नमेंट हाई स्कूल 99 टनार में टीचर हैं। हसीब अहसन इनके कज़न हैं जो गवर्नमेंट हाई स्कूल 106 टनार में बतौर इंचार्ज हेड मास्टर ख़िदमत सर अंजाम दे रहे हैं। फिर इनके ख़ानदान में से मोहम्मद शरीफ ख़ान साहब मरहूम, वो भी टीचर थे। नियाज़ गुल ख़ान साहब वो भी उस्ताद थे। ख़ान मोहम्मद इकबाल ख़ान साहब इनके करीबी अज़ीज़ थे और मेरे पसंदीदा असातिज़ा में शुमार होते थे। बहुत प्यार और मोहब्बत के साथ पढ़ाने वाले उस्ताद थे और बहुत तलबा को बहुत ही इज़्ज़त और एहतराम दिया करते थे। अल्लाह ताला उन्हें भी गरीब की रहमत करे। फिर ज़फ़र महमूद साहब तदरीसी पीरियड मुकम्मल करने के बाद रिटायर हो गए। फ़हीम अतीक ये अपना टीचर हैं और फ़हीम अतीक के छोटे भाई वसीम अतीक 34-15
ایل میں وہ ایس ایس ٹی آئی ٹی ہیں، اور اس طرح آپ اندازہ کیجئے کہ یہ سارا ہی خاندان شعبہ تدریس سے وابستہ ہے. اور شعیب خان میرے جو کلاس فیلو تھے، ان کی بھی ریاضی قابل رشک حد تک ان کو عبور حاصل تھا. وہ ان کو کچھ ایسے لوگ جن پہ افسوس ہوتا ہے کہ ان کو ملازمت کیوں نہیں مل سکی، ان میں شعیب خان بھی شامل ہیں. بہت ذہین و فطین انسان تھے، اور خانیوال ڈگری کالج میں وہ ایف ایس سی کیا کرتے تھے. بس ہری پور ہزارہ سے کچھ ان کے دوست تھے جن کے ساتھ بہت سا وقت دینے کی وجہ سے وہ، میں کہتا ہوں کہ ٹریک سے ذرا اترے، اور پھر وہ ایف ایس سی مکمل نہ کر سکے. پھر شاید انہوں نے ایف ایس سی کر لی لیکن بی ایس سی کی طرف نہ بڑھ سکے. ایس سی ٹی کے امتحان ہمارے ساتھ انہوں نے پاس کر لیا، لیکن وہ ایسے ایک قابل انسان ہیں کہ یہ ایم ایس سی اور ایم فل کرنے کے قابل وہ تھے. لیکن خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ درمیان میں بھٹکتے رہ گئے. لیکن آج کل وہ اکاڑا میں اکیڈمی چلا رہے ہیں، اور ریاضی اور دیگر مضامین پر کامل دسترس کی وجہ سے ان کی اکیڈمی نے اب تک بہت سے ہیرے تراشے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و سلامتی والی لمبی زندگی دے. تو اس تفصیلی تعارف کے بعد میں عامر وقاص صاحب کی طرف آتا ہوں. عامر وقاص صاحب 1/4/1990 میں پیدا ہوئے، اور میٹرک کا امتحان انہوں نے 2005 میں گورنمنٹ ہائی اسکول 99 آر سے پاس کیا، اور بی ایس سی کا امتحان انہوں نے ڈگری کالج خانیوال سے 2009 میں پاس کیا، اور ایم ایس سی فزکس انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاول پور سے 2011 میں کی. تو یہ بڑی دلچسپ گفتگو کر رہے تھے کہ ریاضی خاندان میں ریاضی کے عام ہونے کی وجہ سے میں نے بہاؤالدین ذکیہ یونیورسٹی میں فیس جمع کروا دی تھی، ڈاکومنٹس جمع کروا دیے تھے ایم ایس سی میتھ کے لیے. لیکن میرے دوست خاور عباس صاحب جو آج کل گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں فزکس کے ایس ایس ٹی ہیں، وہ بہت اچھے دوست ہیں. وہ اپنی فائل اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں فزکس کے شعبے میں جمع کروانے گئے، تو مجھے بھی مجبور کیا کہ آپ بھی جمع کروا دیں. تو وہ وہیں پروگرام بنا، میری بھی فائل کہتے جمع ہو گئی، اور ہم نے اکٹھے وہیں سے ایم ایس سی فزکس کا امتحان دیا. اور پھر 2012 میں ان کو دونوں کو ملازمت مل گئی، اور دونوں ہی ماشاءاللہ اچھے فزکس کے اساتذہ میں شمار ہوتے ہیں. تو عامر وقاص صاحب، اس لمبی تمہید کے بعد آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے کون سی باتیں کرنی ہیں. آپ کے پاس ماشاءاللہ بہت سی باتیں ہیں. آپ اس باپ کے بیٹے ہیں جو بات سے بات نکالنے میں مہارت رکھتے ہیں. کیا آپ نے شروع میں یہی سوچا تھا ایم ایس سی فزکس، یا کچھ اور سوچا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو شاہ صاحب آپ کا بہت شکریہ کہ آپ ہمارے اسکول آئے اور اپنا قیمتی وقت جو ہے ہمیں دیا. میٹرک کا امتحان 2005 میں پاس کرنے کے بعد میں بھی عام طالب علموں کی طرح ایئر فورس جانا چاہتا تھا کہ ملازمت کے سلسلے میں کہ میں ایئر فورس جوائن کر لوں. تو جب میں نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ ابو جان میں نے ایئر فورس جوائن کرنی ہے، تو میں بھی ملتان جو ہے ٹیسٹ دینے جانا ہے، میں نے بھی، میرے ساتھی جا رہے ہیں، کلاس فیلو جا رہے ہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پڑھیں. تو میں نے ان سے کہا کہ ابو جان، باقی والدین جو ہیں وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو ٹائملی جو ہے جلدی جو ہے ملازمت مل جائے تاکہ وہ ہمارا سہارا بنے. تو آپ جو کہتے ہیں کہ مجھے ایئر فورس جانے سے روک رہے ہیں کہ پڑھیں. تو انہوں نے اس وقت مجھے ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ جتنی آپ کی تنخواہ ہوگی نا ایئر فورس میں، اتنی تنخواہ مجھ سے لے لینا اور آپ پڑھتے رہیں. جتنی وہاں آپ کی تنخواہ لگے گی اتنی تنخواہ میں آپ کو دوں گا ماہانہ، لیکن آپ پڑھیں. تو میں نے کہا ٹھیک ہے جی. انہوں نے اجازت نہیں دی. تو میں جو ہے نا داخلے کے سلسلے میں ڈگری کالج جہانیہ چلا گیا، وہاں داخلہ لیا. تو وہاں کچھ جو ہے نا جی
اچھے دوست مل گئے، جن میں سے خاور عباس صاحب ہیں، چودھری وقاص اشرف صاحب ہیں جو اس وقت اسلامیہ یونیورسٹی باولپور میں لیکچرار ہیں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے اندر۔ تو ہم نے اپنا تعلیمی سلسلہ جو ہے ڈگری کالج جہانیہ سے شروع کیا۔ وہاں بڑے اچھے اساتذہ ہمیں ملے، بڑے اچھے دوست ہمیں ملے۔ ایف ایس سی کرنے کے بعد پھر خاور عباس صاحب، وقاص اشرف صاحب، ہم تینوں نے مل کر جو ہے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہمیں جو ہے نا خانیوال گورنمنٹ پوسٹ گریجویٹ کالج میں بی ایس سی کا امتحان دینا چاہیے یا داخلہ لینا چاہیے۔ تو ہم نے وہاں پراسپیکٹس حاصل کی۔ پراسپیکٹس حاصل کرنے کے بعد فارم جمع کروائے۔ خاور عباس صاحب اور میں نے ڈبل میتھ اور فزکس کو چوائس کیا، جبکہ وقاص اشرف صاحب نے باٹنی، زوالوجی اور کیمسٹری کی چوائس کی۔ تو ہم نے بہت سارا وقت جو ہے وہاں ہاسٹل میں اکٹھے گزارا۔ وہاں بہت اچھے اساتذہ میں ملے، ہاسٹل لائف بڑی انجوائے کی وہاں۔ خاور عباس صاحب اور میں جو ہے وہاں ہاسٹل میں بھی روم میٹ تھے، تو بہت 2 سال ہم نے وہاں وقت گزارا، بہت اچھا وقت گزارا۔ پھر بی ایس سی کرنے کے بعد جو ہیں میں نے بی زی یو بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی ملتان میں اپنے ڈاکومنٹس جمع کروائے۔ تو میتھ ڈپارٹمنٹ میں میرٹ میں نام آیا، میں نے فیس بھی جمع کروا دی، لیکن اینول سسٹم تھا۔ پھر خاور عباس صاحب میرے ڈاکومنٹس وہی لے گئے اپنے بھی، اور میں گیا بھی نہیں اسلامیہ یونیورسٹی۔ تو انہوں نے میرے ڈاکومنٹس جمع کروائے، اور پھر مجھے انہوں نے بتایا کہ آپ کا نام بھی میرٹ لسٹ میں آ گیا ہے، تو آپ فیس جمع کروائیں، اگر آپ نہیں کرواتے تو میں آپ کی فیس جمع کروا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا چلو میں ابو سے مشورہ کر لیتا ہوں۔ تو ابو سے مشورہ کیا تو انہوں نے کہا کہ جی ٹھیک ہے، اگر آپ کا دوست کہتا ہے تو آپ بھی اسلامیہ یونیورسٹی میں جمع کروا لیں ڈاکومنٹس۔ فیس جمع کروائی۔ اس کا فائدہ میں یہ ہوا کہ بہاؤالدین ذکریہ یونیورسٹی میں اینول سسٹم تھا اور اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں سیمیسٹر سسٹم تھا۔ سیمیسٹر سسٹم میں طلباء کے اوپر بوجھ بھی کم ہوتا ہے پڑھائی کا۔ مڈ ٹرم میں امتحان ہو جاتا ہے، فائنل ٹرم میں امتحان ہو جاتا ہے، بندے کو اس کی پروگریس ساتھ ساتھ پتہ چلی جاتی ہے۔ تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک تو مارکس بہت اچھے آئے، جی پی بہت اچھی آئی، دوسرا یہ کہ رزلٹ بہت ٹائم سے ہمیں مل گیا۔ جیسے ہی ہم 17 جولائی کو ہمیں رزلٹ ملا، اگست یا ستمبر میں گورنمنٹ کی طرف سے جو ہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر کوئی 30-32 ہزار سیٹیں اناؤنس ہوئیں، تو ہم نے اپلائی کر دیا۔ ہم خاور عباس صاحب، میں اور سید زین مصطفیٰ صاحب جو 127 ٹنار میں اس وقت پڑھا رہے ہیں، ہم تینوں ہی اسی یونیورسٹی سے اسی سال آئے تھے۔ ہم دونوں کلاس فیلو تھے، خاور عباس صاحب اور میں، اور سید زین مصطفیٰ صاحب بی ایس کے اسٹوڈنٹ تھے اس وقت۔ ڈپارٹمنٹ ان کا بھی فزکس تھا۔ اپلائی کیا، انٹرویو کا سلسلہ ہوا، اور خوش قسمتی یہ تھی کہ ہم تینوں ہی جو بیچ فیلو تھے تحصیل جہانیہ میں پہلے 3 نمبر بھی ہمارے تھے۔ خاور عباس صاحب کا پہلا نمبر تھا، میرا دوسرا نمبر تھا، اور زین مصطفیٰ صاحب کا تیسرا نمبر تھا، اور جہانیہ تحصیل میں خوش قسمتی سے سیٹیں بھی 3 تھیں۔ تو پھر ہم خاور عباس صاحب دوست تھے، ان کی مہربانی ہے کہ میرے جو آرڈر ہوئے تھے 123 ٹنار میں ہوئے تھے۔ 123 ٹنار کا سفر جو ہے میرے گھر سے کافی ہے۔ خاور عباس صاحب کی رہائش جو تھی وہ تھی جہانیہ شہر کے اندر، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ 99 ٹنار بھی تقریباً 14-15 کلومیٹر ہے میرے لیے، اور 123 ٹنار بھی 14-15 کلومیٹر ہی ہے، تو آپ ایسا کر لیں کہ 99 آپ کے گھر کے بالکل قریب ہے، آپ کا آبائی اسکول ہے، تو آپ 99 ٹنار رکھ لیں، اور وہ خود جو ہے 123 ٹنار چلے گئے۔ تو یہ اچھے دوست تھے کہ انہوں نے شروع سے ہی ہماری بہتری کے لیے سوچا، اور اس کا فائدہ یہی ہوا کہ ایک تو ہمارا وقت ضائع نہیں ہوا، دوسرے نمبر پہ نمبر اچھے آ گئے، اور باقی جو ہمارے ساتھی تھے جو میرے ساتھ بیزیوں میں تھے، ان کا جو رزلٹ لیٹ آنے کی وجہ سے جو اپوائنٹمنٹیں 1/4/2012 کو ہوئی ہیں، تو ان میں ایم ایس سی کا رزلٹ نہ آنے کی وجہ سے وہ دوست اپلائی نہ کر سکے۔ پھر ان کی خوش قسمتی کہ اسی سال دوبارہ اگست میں نئی اپوائنٹمنٹیں آئیں، اور وہ بھی جو ہے ہمارے ساتھ بھرتی ہو گئے،
اور پھر اس سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اسکول یہ ہمارا 22 اسکول ہے. ہم پڑھے بھی اسی اسکول سے ہیں، اب پڑھا بھی اسی اسکول میں رہے ہیں. جب 2012 میں اپریل میں جوائننگ کے لیے یہاں آیا تو یہاں ہیڈ ماسٹر صاحب تھے عبدالستار بھٹی صاحب. بڑے ہی نفیس انسان تھے، بہت اچھے انسان تھے. ان سے ہم نے بہت کچھ سیکھا. پہلے ہم نے اپنے والدین سے بہت کچھ سیکھا کیونکہ وہ اس شعبے میں بہت عرصہ رہے ہیں. پھر عبدالستار بھٹی صاحب نے ہمیں بچوں کی طرح سمجھایا. ان کے ساتھ گزرا ہوا وقت جو ہے بہت اچھا وقت تھا. انہوں نے اس اسکول کو زندہ کیا. پھر اس کے بعد اسکول کی خوش قسمتی کہ اسی سال وسیم عباس صاحب جو اس وقت صفا ایجوکیشن سسٹم سے بھی وابستہ ہیں اور 140 ٹینار میں بطور SST اپنا کام کر رہے ہیں. وقاص اشرف صاحب جو کچھ عرصہ پہلے اسی اسکول کا حصہ تھے لیکن ان کی محنت، ان کی ذہانت کی وجہ سے انہوں نے امتحان پاس کیا. امتحان تو بہت سارے انہوں نے پاس کیے لیکن انہوں نے اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں بطور لیکچرار جو ہے کچھ عرصہ پہلے اپنا آغاز کیا ہے لیکچرارشپ کا. پھر سید عدنان حسین شاہ صاحب تھے ہمارے پاس. یعنی ہمارا ایک بڑا ہی مضبوط گروپ تھا اور رزلٹ بھی الحمدللہ بہت اچھے آئے ہیں. سٹاف بہت کوآپریٹو تھا. جو سینئر اساتذہ تھے بے شک وہ EST تھے لیکن انہوں نے ہمیں ہر لحاظ سے ہمیں گائیڈ کیا ہے. حق نواز صاحب تھے، مقامی ٹیچر تھے، انہوں نے میرے استاد بھی ہیں پرائمری کے، انہوں نے بھی ہر طرح سے ہمیں گائیڈ کیا ہے. تو الحمدللہ جو وقت گزرا ہے اسکول کے اندر نہایت ہی شاندار گزرا ہے. اور آئندہ بھی جب تک کوئی پروموشن نہیں ہو جاتی تو انشاءاللہ اسی اسکول کے ساتھ وابستہ رہیں گے کیونکہ یہ ہمارا 22 اسکول ہے. ان لوگوں کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اس علاقے کے لوگوں کی خدمت کریں جتنی ہم سے ہو سکتی ہے. ہمارے والدین نے بھی ان لوگوں کی خدمت کی ہے، ہم بھی انشاءاللہ ان کی خدمت کریں گے. البتہ زندگی میں کبھی پروموشن کا کوئی ایسا سین بنتا ہے تو پھر ہر جو ملازم ہے اس کی زندگی کا یہ حصہ ہے. جیسے جہاں بھی جانا پڑے گا پھر انشاءاللہ پروموشن کے سلسلے میں وہاں جائیں گے. باقی فی الحال اس اسکول سے ہمارا جانے کو بالکل دل نہیں کرتا کیونکہ اب ہائی اسکول ہے، ہمارے اپنے بچے پڑھنے آتے ہیں ہمارے پاس. تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ ہمارا اسکول ہے، اب ہائی اسکول ہے. دادا جان، چاچا جان، والدین، ماموں جان سارے یہیں پڑھاتے رہے ہیں. بچے بھی اپنے علاقے کے آتے ہیں تو کوشش ہے کہ جتنا اچھا ہو سکتا ہے ان کو پڑھائیں. اچھا عامر وقاص صاحب، آپ کو طالب علمی کے زمانے کی بہت سی باتیں یاد ہوں گی. جب آپ اس اسکول میں پڑھتے تھے تو اس وقت کون کون سے اساتذہ یہاں آپ کو پڑھاتے تھے اور کون کون سے اساتذہ ایسے تھے جو آپ کو بہت اچھے انداز میں پڑھاتے ہوئے محسوس ہوتے؟ ان کا پیار، ان کی محبت اور ان کا پڑھانے کا انداز آپ کو بہت زیادہ پسند تھا. ذرا تفصیلات کے ساتھ. شاہ صاحب ہمارے اساتذہ کرام میں عبداللطیف صاحب 102 ٹینار والے، عبداللہ عیسیٰ صاحب جو اس وقت گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول جہانیہ میں پڑھا رہے ہیں، لیاقت سہیل صاحب جو اس وقت گورنمنٹ ماڈل ہائی اسکول میں ٹیچر ہیں جی، سید محمد اسلم مشہدی صاحب اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے. وہ ہمارے بہت ہی پیارے استاد تھے اور اردو کے اوپر ان کو بڑا ہی عبور حاصل تھا. خلیل الرحمان صاحب جو صاحب کا ہیڈ ماسٹر بھی اسکول میں رہے ہیں، وہ بھی ہمیں پڑھاتے رہے ہیں جی اسکول کے اندر. اب اس اسکول میں ایک ٹیچر موجود ہیں کہ وہ اس وقت بالکل نئے ٹیچر آئے تھے، غلام عباس صاحب. وہ بھی ہمارے استاد رہے ہیں. 2004 میں ان کی اپوائنٹمنٹ ہوئی. اس وقت ہم میٹرک کے اسٹوڈنٹ تھے تو وہ ہمیں مطالعہ پاکستان پڑھاتے تھے. جب ہم 9th کلاس میں آئے تو عبداللطیف صاحب ہمارے انچارج تھے کلاس کے. سید اسلم شاہ صاحب مرحوم جو ہے ہمیں اردو پڑھاتے تھے. تو اس شخص کو صحیح معنوں میں اردو آتی تھی. اردو تو سارے استاد ہی پڑھاتے ہیں، ہم بھی پڑھاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس جرنل SST نہیں ہے. نہ ہمیں گرامر کا پتہ، نہ کسی چیز کا پہلے پتہ تھا. جب ہم اسکول میں آئے نا تو سید اسلم شاہ صاحب نے ہمیں اردو کی صحیح پہچان کروائی کہ اردو ہوتی کیا ہے.
اردو کی مکمل گرامر کہ کس طرح ادائیگی الفاظ کی، املا، بہت سے الفاظ ہمارے غلط تھے، وہ ہمیں املا لکھواتے تھے 9th کلاس میں، کیونکہ بہت سارے بچے کمزور بھی ہوتے تھے، تو وہ کہتے جی کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہمیں کام دیتے تھے کہ یہ آپ نے کر کے لانا ہے، پھر اس کو باریکی سے چیک کرتے تھے۔ اصل مہارت یہ تھی کہ اردو اور انگلش جو ہے اس کا پیپر یا ٹیسٹ چیک کرنا مشکل ہوتا ہے، باقی مضامین جو ہے نسبتاً میرے لحاظ سے آسان ہوتے ہیں چیک کرنا، چھوٹی چھوٹی باریکیاں دیکھنی ہوتی تھی تو وہ بڑا ہی ان کو عبور تھا، وہ چھوٹی سی چھوٹی غلطی بھی ہماری نکال لیتے تھے کہ یہاں جمع کے ساتھ آپ نے واحد کے ساتھ لکھا تھا، فعل ماضی تھا، آپ نے اس کو حال میں لکھا ہے، مستقبل میں لکھا ہے، تو بہت کچھ ہم نے ان سے سیکھا ہے۔ الفاظ معنی زبانی یاد کروا دیتے تھے ہمیں، پہلے الفاظ معنی یاد کروا دیتے تو پھر ہمیں جو سلیس اردو بنانی ہوتی تھی بڑی آسان ہو جاتی تھی۔ ہمارے لیے بڑا مشکل کام تھا کہ کس طرح سے یہ اردو ہے، اس کی مزید اردو ہم کیا بنائیں گے، تو جب ان سے پڑھا سیکھا تو ہم نے کہا یہ تو کوئی مشکل کام ہی نہیں ہے۔ لیاقت سہیل صاحب ہمارے میتھ کے ٹیچر تھے، فزکس اور میتھ انہوں نے پڑھائی جی ہمیں۔ 9th میں رمضان صاحب تھے، وہ بایو کیمسٹری پڑھاتے تھے، غالباً 106 10 آر سے ان کا تعلق تھا۔ تو جب ہمارا امتحان ہوا ہے 2004 اور 5 میں، تو 9th کا الگ امتحان ہوا تھا جس میں 2 سبجیکٹ تھے سائنس کے، کیمسٹری اور بایولوجی، اور 10th میں الگ سے بورڈ کا امتحان ہوا تھا جس میں 2 سبجیکٹ تھے فزکس اور میتھ۔ تو 9th میں تو ہمیں لیاقت سہیل صاحب نے نہیں پڑھایا کیونکہ وہ 10th کو پڑھاتے تھے۔ جب 10th میں ہم آئے تو لیاقت سہیل صاحب ہمیں جو ہے نا فزکس اور میتھمیٹکس پڑھاتے تھے۔ لیاقت سہیل صاحب جو تھے بڑے ہی خوش لباس انسان تھے، بڑے ہی کم گفتگو کرتے تھے، بڑی ہی نفیس لکھائی تھی، اس وقت وائٹ بورڈ تو نہیں تھا، بلیک بورڈ تھا، ایک چاک ہوتا تھا، اساتذہ کرام کے ہاتھ جو ہیں سارے اس وقت گندے ہو جاتے تھے، تو پھر بھی وہ سارا دن لکھنا بھی مشکل ہوتا تھا، بلیک بورڈ کے اوپر فورس بھی زیادہ لگتی تھی، تو لیکن پھر بھی وہ سارا دن جو ہے بلیک بورڈ کے اوپر کھڑے ہو کے ہمیں ایک ایک لفظ جو ہے میتھمیٹکس کا پڑھاتے تھے، اور بار بار پوچھتے تھے کہ کہیں کوئی کمی ہے تو آپ دوبارہ بتائیں کہ میں آپ کو پھر سے سمجھاؤں۔ تو فزکس بھی اسی طرح انہوں نے ہمیں بہت زیادہ کوشش سے پڑھائی، اور اس کا نتیجہ یہی تھا کہ 9th کے مقابلے میں 10th کے اندر بچوں کی دلچسپی بڑھ گئی تھی پڑھنے میں، شوق سے بھی پڑھتے تھے، دلچسپی کے ساتھ بھی پڑھتے تھے، اور رزلٹ بھی اچھا آیا۔ تو لیاقت سہیل صاحب جو تھے ایک مکمل استاد تھے ہر لحاظ سے، لباس ان کا شاندار ہوتا تھا، گفتگو شاندار ہوتی تھی، اور سب سے بڑھ کے بات یہ تھی کہ اس وقت 2004-5 میں اسکول کے جو کمزور طلباء تھے ان کی بڑی ہیلپ کرتے تھے وہ۔ اسکول کے اندر پلانٹیشن انہوں نے بہت کی اس وقت 2004-5 کے اندر۔ استاد تھے پی ٹی صاحب، پی ٹی نواز صاحب، بڑے ہی محنتی انسان تھے۔ اسکول کی 4 دیواری نہیں تھی جب ہم پڑھتے تھے، تو وہ خود اپنے ہاتھوں سے پی ٹی ٹیچر ہونے کے ساتھ مزدوروں کے ساتھ ملازمین کے ساتھ لگ کے جو ہے نا 4 دیواری کی تعمیر کرتے تھے۔ تو 1680-85 فٹ کی باؤنڈری وال ہے اسکول کی، تو وہ کہیں نہ کہیں سے دوسرے چوتھے دن ٹوٹ جاتی تھی، کچی 4 دیواری تھی، پھر سے وہ نئے سرے سے تعمیر کرواتے۔ اور لیاقت سہیل صاحب نے پھر اپنی جیب سے اسکول کے اندر گلاب کے بہت سارے پودے لگوائے، بہت سارے درخت لگوائے، اور پی ٹی نواز صاحب کی جو محنت ہے انہوں نے اس میں 4 چاند لگا دیے کہ وہ انتھک انسان تھے پی ٹی نواز صاحب۔ کوئی بھی خالی پیریڈ ان کو ملتا تھا، 9th ہو 10th ہو 6ٹھی 7ویں 8ویں جو بھی کلاس، جو بھی ٹیچر نہیں آتا تھا وہ اس کلاس میں چلے جاتے تھے۔ فزکس کا پیریڈ ہے تو فزکس پڑھانا شروع کر دیتے تھے، میتھ ہے تو میتھ پڑھانا، اسلامیات، اردو، یعنی کوئی بھی سبجیکٹ ہے تو وہ بڑے شوق سے پڑھاتے تھے، اور وہ کہتے تھے کہ مجھے جو ہے نا پیریڈ آپ دیں، کوئی نہ کوئی پیریڈ میں پڑھاؤں گا۔ اسکول کا ڈسپلن 4 دیواری نہ ہونے کے باوجود، سیکورٹی گارڈ نہ ہونے کے باوجود انتہائی منظم تھا ان کے دور میں۔ بچے بڑے ہوتے تھے، دیہاتی بچے تھے، پٹھانوں کے بچے تھے، لیکن کنٹرول جو ہے اس جیسا ہم نے نہیں دیکھا۔
اس نے اسکول کو ہر طرح سے مینٹین رکھا تھا، بغیر باؤنڈری وال کے، بغیر کسی بچے کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ وہ اسکول سے باہر جائے۔ اسکول اسمبلی کی بیل بجتی تھی تو اسکول گیٹ کے اندر جب ہم آ جاتے تھے نا، تو ان کا ہمیں یہ حکم تھا کہ جب گیٹ کے اندر آپ آ گئے اور اسکول بیل ہو چکی ہے، یعنی اسکول کا ٹائم شروع ہو چکا تھا، تو پھر آپ نے ڈبل کر کے آنا ہے۔ ڈبل کا مطلب تھا کہ دوڑ کے آنا ہے اور سیدھے ہی اسمبلی میں۔ تو ایسا ہی تھا کہ کوئی بھی طالب علم ہوتا تھا، سائیکل، موٹر سائیکل کنسیپٹ بہت کم تھا، سائیکل گیٹ پہ پھینک کے اور گولی کی رفتار سے طالب علم جو تھے اسمبلی میں پہنچتے تھے۔ وہ خود ہی نماز کے بڑے پابند تھے، اور طلباء کو بھی جن دنوں میں لیٹ چھٹی ہوتی تھی، 2:45 پہ اس وقت چھٹی ہوتی تھی سردیوں کے موسم میں، تو وہ باقاعدہ طلباء کو نماز کے لیے لے کے جاتے تھے۔ عبداللہ عیسیٰ صاحب جماعت کرواتے تھے، ماشاءاللہ عربی کے بڑے ماہر استاد تھے وہ بھی، اللہ تعالیٰ ان کو خوش رکھے۔ اس وقت ماڈل ہائی اسکول جہانیہ سے وہ وابستہ ہیں۔ عامر وقاص صاحب ماشاء اللہ اپنی یادوں کی کتابوں سے بہت سے گوشے ہمارے سامنے وا کر رہے تھے۔ کہیں عبداللطیف صاحب کا ذکر کر رہے تھے، تو کہیں لیاقت سہیل صاحب کا، کہیں مرحوم بھائی سید محمد اسلم شاہ صاحب کا ذکر کر رہے تھے، اور کہیں عبداللہ عیسیٰ صاحب کا، عبدالستار بھٹی صاحب کا ذکر، کبھی پی ٹی نواز صاحب کا۔ واقعی ان لوگوں نے اس سکول کی جو شکل و صورت ہے اس کو بہتر کرنے میں، اس کے چہرے کو مزید نکھارنے میں خدمات، اپنی اپنی ہستی کے مطابق خدمات سر انجام دی۔ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے، میں پرائمری اسکول میں ہوتا تھا، بھائی اسلم مرحوم یہاں بطور عربی ٹیچر خدمات سر انجام دیتے تھے، ہم اکٹھے یہاں آیا کرتے تھے۔ زندگی کا پتہ نہیں ہوتا۔ وہ 2007 میں بیچارے اچانک ہارٹ اٹیک سے فوت ہوئے، اور میں پرائمری اسکول میں پہلے ان کے ساتھ آیا کرتا تھا، پھر اکیلا آیا پہلے دن، دوسرے دن تو بہت عجیب سا محسوس ہوا۔ اور آج یہاں ان کے ذکر نے مجھے پھر رنجیدہ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ انہیں غریق کی رحمت کرے۔ جب وہ فوت ہوئے تو چند شعر میری زبان پہ آ گئے جو آپ کی نظر کرتا ہوں۔ ابھی تیری ضرورت تھی، ابھی تیری ضرورت تھی، بہت سے کام باقی تھے، یہ چپکے سے چلے جانے کا رستہ کس نے بتلایا، تیرا مرکز منور ہو، تجھے فردوس حاصل ہو، دعاؤں کا یہ تحفہ لے کے ہے اشرف ادیب آیا۔ تو آج خدا کا کرنا کہ ان کا بیٹا حسان یہاں شک 17 کے تحت یہاں جونیئر کلرک ہے، اور بڑی یکسوئی کے ساتھ اپنے کام میں مصروف دکھائی دیتا ہے۔ کچھ چیزیں وراثت میں ملتی ہے۔ بھائی اسلم مرحوم رجسٹر کے کام کے بڑے ماہر تھے، جس سکول میں جاتے تو کہا کرتے تھے پتہ نہیں سٹاف کو کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رجسٹر کے کام میں مہارت رکھتے ہیں، اور مجھے بہت سے رجسٹر میرے حوالے کر دیے جاتے ہیں۔ تو یہاں بھی جب وہ آئے تو عبداللطیف صاحب نے داخل خارج بھی انہیں دے دیا، فنڈز کے رجسٹر بھی ان کے پاس تھے، اور بہت سے، تو وہ بڑی باریک بینی کے ساتھ، بڑی تگدو کے ساتھ کام کرتے رہتے۔ اور جس دن وہ فوت ہوئے اس سے ایک دن پہلے وہ جہانیاں گئے اور کچھ خریداری اسکول کے لیے کر کے لائے، اور لطیف صاحب بتا رہے تھے کہ اس دن کی رسیدیں بھی وہ ووچر فائل میں لگا کے پھر گھر گئے، اور پورا کے پورا حساب بقول لطیف صاحب کے ہمیں کوئی دقت پیش نہیں آئی کہ پتہ نہیں انہوں نے کیا خرچ کیا، کیا ہر چیز اوکے تھی۔ اور یہ چیز میں نے حسان بیٹے میں بھی دیکھی۔
बड़ी यकसोई के साथ अपना काम यहाँ भी करता है, घर जा के भी इसी तकदो में कभी राना साहब के पास जा रहा होता है, कभी वापस स्कूल आ रहा होता है। और अल्लाह ताला इसको भी सलामत रखे। और आमिर वकास साहब का मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने बड़ी तफसील के साथ अपने बीते हुए वाक़यात हमें सुनाए और अपनी तालीमी ज़िंदगी के बारे में, अपनी तदरीसी ज़िंदगी के बारे में और दीगर बहुत सी मालूमात हमारे सामने रखें। अल्लाह ताला आमिर वकास साहब को सेहत व सलामती वाली लंबी ज़िंदगी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।